अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 5। नावल स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। इस वक्त कराची, बलूचिस्तान और पंजाब में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, उनके प्यारे उनसे बिछड़ गए, उनकी जमा पूंजी, ज़िया माश सब कुछ सैलाब में बह गया। जब छत के साथ अपने भी छिन जाएं तो क्या कैफियत होती है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें अपने सैलाब ज़दगान के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर अपना खास रहमो करम फरमाए और इन्हें और हमें इस आजमाइश की घड़ी से जल्द बाहर निकालें। आमीन सुम आमीन। और एक और रिक्वेस्ट, साथ ही हस्बे तौफीक उनके लिए इमदाद भी करें। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तंजीमें इस वक्त सैलाब के लिए इमदाद जमा कर रही हैं, उनके साथ ताउन करें। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम और करम फरमाए और इस मुश्किल की घड़ी में हमारा हामी और नासिर हो। तुम्हें कितना अरसा हो गया है घर आए हुए। मैं पिछले पूरे हफ्ते से मुनीज़े को कह रहा था तुम्हें कहे चक्कर लगा जाए। अब क्या तुमसे मिलने मुझे हर बार अस्पताल दाखिल होना पड़ेगा। फारूक अहमद बहुत बेहतर थे। डॉक्टर रुबानी ने ठीक वक्त पर आकर मसला पकड़ लिया था। मुनीज़ा डिस्चार्ज के पेपर्स वगैरह देखने गई और जैद उनके पलंग के पास स्टूल रखे बैठा उनके शिकवे सुन रहा था। आप वादा करें दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, मैं रोज़ घर आ जाया करूँगा। उसने ड्रिप की रफ्तार को एक नज़र देखते उनसे वादा मांगा। अब तुम मुझे लालच दे रहे हो लड़के, उन्होंने मसनूई सा घुरा। आप आ जाए ना लालच में, वो मुस्कुरा दिए। काश वो इस लालच में आ सकते। पढ़ाई कैसी जा रही है। जिन दिनों वो लंबा अरसा गायब रहता था वो अक्सर इम्तिहानात के दिन होते थे। अच्छी, बस अभी कुछ दिन तक प्रूफ्स हैं, फिर फाइनल ईयर और फिर इंटर्नशिप। जैद ने तफसीली जवाब दिया। इस बार भी टॉप ही करना है, मजबूरी है वरना डैड ने घर में घुसने नहीं देना। जैद ने मुंह बनाया, मसनूई आह भरी। तुम्हारे वालिद साहब तो बहुत सख्त है भाई, इतना नेकाबिल और प्यारा बेटा हो तो किसका दिल करता है सख्ती करने का। जैसे जैद उनका जिक्र करता था, इब्राहिम हुसैन बड़े सख्त गिर बाप मालूम होते थे। अकॉर्डिंग टू हिम मैं इतना नेक, काबिल और प्यारा उनकी सख्ती की वजह से ही हूँ। जैद ने उन्हें डैड की लॉजिक बताई। वो कहका लगाकर हंस पड़े। वो भी उनके हंसने पर हंस दिया। मुनीज़े ने कमरे में दाखिल होते उन दोनों को यूं हंसते देखा। घर में कहका तो दूर, अब्बा मुस्कुराते भी कितना कम थे। इन्हें कितनी फिक्रों ने हमा वक्त जकड़े रखा था। सब ठीक होता तो वो ज़रूर जैद को शुक्रिया कहती। उसे आता देख जैद व्हील चेयर ले आया था। अब्बा को उस पर बैठने में मदद करने से पार्किंग में गाड़ी में बिठाने तक, उनकी व्हील चेयर घसीटते हुए उनसे मुसलसल बात करते उसने बराबर में खामोशी से चलती मुनीज़े को एक बार भी मुहातिब नहीं किया, ना उसकी तरफ देखा था। अब्बा के कमरे से किचन की तरफ जाते हुए उसे अली से खुले दरवाजे से अपने कमरे में पलंग पर हाथ घुटनों के गिर्द बांधे गुमसुम सी बैठी नजर आई। अब्बा की सेहत में उलझकर वो अलीज़े का मसला भूल गई थी। उसने बेख्तियार दरवाजे पर दस्तक दी। मैं आ जाऊं? अलीज़े ने सर उठाकर देखा तो मुनीज़े ने सवाल किया। उसे नहीं याद पड़ता था वो आखिरी दफ़ा इस कमरे में कब आई थी। उसने सर हिलाकर इजाज़त देते पाँव ज़रा समेटकर मुनीज़े के लिए जगह बनाई। क्या मसला है? वो उसकी बनाई जगह पर बैठी। अलीज़े उसके सवाल पर झिझकी। उन्होंने कभी ऐसे बात नहीं की थी। तुम मुझे बता सकती हो। उसकी आंखें और लहजा हौसला अफजा था। हारिस और तुम, वो पसंद करता है तुम्हें? वो अब भी खामोश रही तो मुनीज़े ने खुद ही शुरुआत की। अलीज़े की सुर्ख परेशान आंखें इसी एक अमकान की तरफ इशारा करती थी। हम दोनों ही। वो मुजरिमाना सा सर झुकाए मिनमिनाई। फिर इशू क्या है? जो मोहब्बत करता है तुमसे तो कुछ वक्त इंतज़ार नहीं कर सकता। सुना था मोहब्बत और इंतज़ार का चोली दामन का साथ हुआ करता है। उसकी अम्मी नहीं मान रही थी। बहुत मुश्किल से हारिस ने मनाया है, वो भी इस शर्त पर के हम जल्द जवाब दें, वरना फिर वो अपनी मर्जी से कर देंगी उसकी शादी। जब मुनीज़े ने उसे सरजनिश करने की बजाय मसला समझना चाहा तो उसकी भी हिम्मत बंदी बात खोलने की। तुम बात करो उससे, मैं कोशिश कर रही हूँ, अब्बा मान जाएंगे जल्द। चंद दिन आगे पीछे हो भी गए तो वो संभाल ले। चंद दिन में इस आबाद साजिद नामी बंदे से मिलना तो था ही, कोई ना कोई हल वो निकाल ही लेती। वो नाराज़ है, बात नहीं कर रहा कि जब वो अपनी अम्मी को मना सकता है तो मैं क्यों नहीं। अब के अलीज़े की नम आंखें छलकी। वो उसकी नाराज़गी के ख्याल से कितनी मुज़महिल थी। मुनीज़े को उसके आंसू देख अफसोस हुआ। जज्बात भी बड़े ख्वार शय थे।
اسٹل ابا کی طبیعت پوچھنے کو تو کال کی ہوگی اس نے اپنی لے میں پوچھا۔ نہیں۔ علیزے نے اسے یوں دیکھا کہ ناراض تھا تو ناراض تھا، کسی بھی وجہ سے کیوں بات کرے گا وہ۔ منیزہ کیا کہتی کہ اس نے تو اس شخص کی ناراضگی دیکھی تھی جو اس کے باپ کی تکلیف کا سن کر ہر برہمی کے باوجود بھاگتا ہوا آیا تھا، یا کوریڈور کے بنا ٹیک والے دھات کے سخت بینچ پر ساری رات بیٹھا رہا تھا، اپنے لفظوں کی کڑواہٹ اس پہ یوں انڈیلنے پر بھی اس کے باپ سے میٹھا بولتا رہا تھا۔ لاشعور میں کہیں اس کا باپ سے بات کرتا مسکراتا چہرہ ابھرا۔ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، میں دیکھ لوں گی۔ وہ علیزے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے دباتی تسلی دیتی اٹھ گئی۔ اٹس اے نائس میٹنگ یو منیزے، تم اپنے شو سے زیادہ انٹرسٹنگ ہو۔ عباد نے الوداعی انداز میں مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھتے سر کو ہم دیا۔ کافی اور سینڈوچ پر اس کیفے میں بیٹھے انہیں 2 گھنٹے ہوئے تھے۔ اور تم اپنے پیپر سے، اس نے کھڑے ہوتے جواب دیا۔ اس کی حاضر جوابی پر اس نے کہکا لگایا۔ آئی ہوپ ہم دوبارہ ملیں گے، اس نے اینک ٹھیک کرتے کہا۔ سیم ہیئر، وہ بھی اعتماد سے مسکرائی۔ عباد جا چکا تھا، وہ وہیں بیٹھی اس کے ساتھ گزارے ان 2 گھنٹوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے جتنا مشکل اس سے ملنا لگ رہا تھا، اس سے بات کرنا اتنا ہی آسان ثابت ہوا تھا۔ ان کے خیالات اور ویلیوز سب میں کافی مماثلت تھی۔ ابا اس پرپوزل سے ٹھیک مطمئن تھے۔ وہ اسے ملنے سے پہلے ہی سوچ کر آئی تھی کہ وہ ہاں کر دے گی، اور اب ملنے کے بعد ابا نے اسے ڈرایا تھا۔ وہ شخص صاف گو تھا، اپنے بارے میں کچھ چھپایا نہیں تھا اس نے۔ وہ گہری سانس لیتی اٹھ گئی۔ زندگی میں کچھ بھی تو سیدھا نہیں تھا۔ کشمکش، خیال کی لکیروں کی صورت چہرے پر عیاں تھی۔ وہ چند لمحے بے یقینی سے بجتے فون کی اسکرین کو دیکھتا رہا۔ منیزہ کال کر رہی تھی اسے۔ فون لے کر وہ کمرے سے ملحق بالکنی میں آ گیا۔ کمرے میں حبس اچانک بڑھا تھا۔ آج کل یوں بھی منیزہ کے الفاظ اس کے لیے ہوا میں سے آکسیجن گٹا دیا کرتے تھے۔ اس نے سبز بٹن پر ہاتھ رکھتے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف خاموشی تھی، بول وہ بھی کچھ نہیں پایا۔ بعض مکالمے اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ ان کے بعد کچھ بھی مزید کہنا مشقت ہوتی ہے۔ تم نے کال نہیں کی، میں انتظار کر رہی تھی۔ وہ یوں ہی چپ رہا تو وہ گویا ہوئی۔ اسے گاڑی سے نکلنے سے پہلے کی گئی اپنی آخری بات کا حوالہ دیا۔ اتنا کچھ چل رہا تھا گھر میں، زندگی میں، اور سننے کو وہ نہیں تھا۔ کس قدر بری عادت ہو گئی تھی اسے اس شخص کے گزرے سالوں میں۔ اس سے پہلے وہ اپنے مسئلے ڈائری کے پنوں پر اتار کر ہلکی ہو جایا کرتی تھی۔ زید سے ملنے کے بعد اس کی عادت آہستہ آہستہ چھوٹ گئی تھی۔ ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ یہ انسانی سہارے بھی کتنے ناپائیدار ہوتے ہیں، اور ان کی عادت کس قدر جان لیوا۔ بخار نہیں تھا جو اتر جانے کے بعد کال کر لیتا۔ زید نے بھی اس کے آخری بات کا ہی حوالہ دیا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ تم نے سب داؤ پر لگا دیا۔ کیا یہ بہت ضروری تھا، یا ہماری دوستی اتنی غیر اہم؟ منیزہ کی آواز پر حزن تھی، احساس سے ضیاء بھی گلی ہوئی۔ مجھے اہم اور لازم میں سے چننا تھا، چناؤ اس لیے بھی کہاں آسان تھا۔ تم واقعی سیریس ہو؟ اسے کیا ہو گیا تھا؟ کیسی پیچیدہ باتیں کرنے لگا تھا وہ؟ کتنی سنجیدہ؟ نہ ہوتا تو کبھی آپ کو نہ کہتا، آپ مجھے نہیں جانتی کیا؟ دکھ اسی بات کا تھا کہ وہ اب بھی بے یقینی کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اسے اس کے جذبے کھوٹے لگتے تھے۔ اس کا انکار بھی اب جتنی اذیت نہ دیتا شاید۔ بہت جلدی نہیں ہے یہ، کیوں؟ اب اس کے سوال میں جنجلاہٹ تھی۔ وہ کیوں ایسے سوال کر رہی تھی؟ مجھے جلدی نہیں ہے، پر آپ کی اور میری ٹائم لائن میں بہت فرق ہے۔ صحیح وقت آنے تک بہت دیر ہو جائے گی، اور فی الحال میں صرف کمٹمنٹ کی بات ہی کر رہا تھا۔ وہ اب بھی مضبوطی اور شفافیت سے جواب دے رہا تھا۔ وہ اس ایک معاملے میں کسی بھی الجھن کا شکار نہیں تھا، جیسا کہ منیزہ اسے سمجھ رہی تھی۔ عباد سے ملی میں۔ زخموں پر جو گزرے 2 ہفتوں کی کھرون جمی تھی، اسے منیزہ نے ایک جھٹکے میں کھریدا۔ اچھا انسان ہے، میرے ٹائپ کا۔ اب وہ نمک پاشی کر رہی تھی۔ کانگریچولیشنز۔ گم ہوتی آواز کو اکٹھا کر کے اس نے 2 لفظی جملہ جوڑا۔ وہ بلا بھی نہیں پایا۔ خاص یہ بتانے کو کال کی تھی منیزہ نے، وہ کتنی ظالم تھی۔ ایک مسئلہ ہے، پر وہ کسی پرتعش رد عمل کے بجائے مبارکباد دے رہا تھا۔ وہ اسے 3-4 سالوں سے جانتی تھی، پر وہ اب بھی کبھی کبھار اسے حیران کر دیا کرتا تھا۔ پر وہ اس مبارکباد کا کیا کرے؟ کیا؟ آواز میں فکر تھی۔ مجھ سے محبت نہیں ہے اسے۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ یہ محبت وغیرہ منیزہ کے مسائل تھوڑی ہی تھے، یہ تو اس کی جان کے روگ تھے۔
کسی اور سے ہے۔ زید کی تلخ مسکراہٹ سمٹی۔ وہ کہہ رہا تھا میرے بال بالکل گایتری جیسے ہیں۔ منیزے مسکرائی۔ وہ ظالم نہیں، اذیت پسند تھی۔ لندن میں ملی اس انڈین لڑکی کے متعلق عباد نے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ مذہب ان کی محبت کے آڑے آ گیا تھا۔ گایتری کا برہمن خاندان اسے کسی ہم مذہب سے شادی پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب تو اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ عباد بھی ماں باپ کے کہنے پر راضی ہو گیا تھا، پر اس کا دل اب بھی گایتری کی ساڑی کے پلو میں اٹکا اس کے جسم سے دور کہیں دھڑک رہا تھا۔ 2 گھنٹے کی ملاقات میں اس نے کم از کم 10 بار گایتری کا ذکر کیا تھا۔ زندگی بھر نہ جانے کتنی بار کرتا۔ اس کا قصور نہیں تھا، شاید محبت ہوتی ہوگی ایسی۔ وٹ؟ زید کو عباد کی فیس بک آئی ڈی پر موجود اس کا چہرہ یاد آیا۔ اس آدمی کی ہمت کیسے ہوئی تھی منیزے کو اتنا عرضہ محسوس کرانے کی؟ اس کے ایک ہاتھ کا فون پر دباؤ بڑھا، دوسرا مٹھی میں بدلا۔ منیزے کسی جیسی نہیں تھی، اس کے جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ اسے منیزے کا رویہ، اس پر غصہ سب بھول گیا۔ منع کر دیا اسے میں نے، محبت مسئلہ نہیں ہے میرا، پر عزت نفس ہے۔ وہ ابا کو اپنا فیصلہ سنا کر اوپر آ رہی تھی۔ یہ پچھلے 1 سال میں پہلی بار تھا کہ انکار ابا کی بجائے اس نے خود کیا تھا۔ آپ نے ٹھیک کیا۔ وہ خود غرض نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہ ہوتی، پر کسی ایسے شخص کے ساتھ بھی نہ ہوتی جو اس کی قدر نہ جانتا ہو۔ تم اگر واقعی اتنے ہی سنجیدہ ہو تو خود ابا سے بات کرنے کی بجائے اپنے پیرنٹس کو بھیجو۔ سابقہ انداز میں اس نے کچھ ایسا کہا جس کے معنی مقابل کا جہاں بدلنے پر قادر تھے۔ چند لمحے لگے اس یقین کرنے میں اور اس سے زیادہ رد عمل دینے میں۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ جب گویا ہوا تو الفاظ میں بے یقینی سی لرزش تھی۔ میں دوبارہ نہیں دہراؤں گی زید، منیزے اب بھی اسپاٹ سا کہہ رہی تھی۔ زید کو اس کے الفاظ کے بعد اس کے لہجے سے فرق نہیں معلوم پڑا تھا۔ I can't believe my God، آپ ہاں کہہ رہی ہیں؟ میں بات کرتا ہوں موم ڈیڈ سے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ I thought میں نے کھو دیا آپ کو۔ آواز میں بے یقینی اب خوشی کی کپکپاہٹ میں بدلی۔ میں آپ پر مجھے انکار تک نہ کرنے پر غصہ تھا، اور آپ مجھے ہاں کہہ رہی ہیں۔ وہ اسے خاموشی سے سن رہی تھی۔ ایک فوری کمٹمنٹ میرے بہت سے مسائل حل کر سکتی ہے۔ میرے پاس وقت اور آپشنز دونوں نہیں ہیں۔ ابا کے پسندیدہ ہو تم، تمہارے ساتھ ہوں گی تو وہ مطمئن ہو کر آپریٹ کرائیں گے۔ اور بھی کچھ ریزنز ہیں، مل کر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک گہری سانس اندر کھینچتے اس نے اپنی وجوہات بتانا چاہی۔ مجھے نہیں سننے ریزنز۔ یو آر سیئنگ یس، میرے لیے اٹس مور دین انف، جنہیں سننے میں اگلے کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے برا لگ رہا ہے تمہیں استعمال کر رہی ہوں، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اس نے افسوس سے سر جھٹکتے کہا۔ زید کی خوشی نے مزید مجرم کیا۔ بہت سے تحفظات کے باوجود پہلی بار وہ اس کے جذباتوں کی سچائی جھٹلا نہیں پائی تھی۔ میں واقعی آپ کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ آئی کانٹ بلیو، اتنا لکی کیسے ہو گیا میں؟ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں کہہ رہا تھا۔ اس کی ایک ہاں کے بعد باقی الفاظ کے معنی وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ فی الحال صرف ایک آفیشیل کمٹمنٹ اور بس۔ منیزے نے اب کے ذرا سختی سے اپنی بات دہرائی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا وہ سن نہیں رہا۔ وہ اسے ہاں کہہ رہی تھی یہ سوچ کر کہ اگلے 1 آدھ سال میں جہاں اسے ایک یہ سہولت ملنی تھی کہ وہ اپنے مسائل سے نپٹ لے، وہاں زید کو بھی یہ موقع ملتا کہ وہ اپنے جذبات کے کھرے پن کو پرکھ لے۔ وہ کھوٹے نکلیں تو راستہ جب چاہے جدا ہو سکتا تھا۔ جیسے آپ کہیں، جو آپ کہیں، وہ سن رہا تھا، بس اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ چپ ہوئی، کیا کہتی؟ تھینک یو منیزے، بہت شکریہ۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اسے اس کی خاموشی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ فون کاٹنے سے پہلے زید کا تشکر بڑا جملہ کان میں پڑا۔ وہ فون ہاتھ میں لیے ابراہیم حسین کے نمبر سے موصول ہونے والا پیغام دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں آنے کا کہہ رہے تھے۔ لبوں پر زبان پھیرتے، انہیں ترک کرتے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کا اپنے کمرے میں بلانے کا بچپن سے یہی مطلب ہوتا تھا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اور اب باپ کے سامنے عدالت لگنی تھی، جہاں جرا اور فیصلہ دونوں وہی کرتے۔ اس نے صبح کسی وقت موم سے بات کی تھی اور ان کے چہرے کا شوق اور بدلتی رنگت بتاتی تھی کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ وہ دستک دیتا کمرے میں داخل ہوا، ایک نظر اسٹڈی کے دروازے کی درار سے آتی روشنی کو دیکھا اور خاموشی سے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ ڈیڈ ہمیشہ اسے یہاں بیٹھ کر انتظار کرواتے تھے، شاید اپنی سوچیں اور دلائل یکجا کرنے کا موقع دیتے تھے۔ ڈاکٹر سعدیہ پلنگ پر پاؤں لٹکائے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھیں۔ اس طرح کی پیشیوں پر ان کا کردار ہمیشہ سے خاموش تماشائی کا ہوتا تھا، لیکن آج سے پہلے ان کا رویہ اس قدر حوصلہ شکن کبھی نہیں رہا تھا۔
وہ چپ رہ کر بھی ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتی تھی۔ انہیں صدمہ اس کا پرپوزل لے کر کسی کے گھر جانے کی بات سے زیادہ منیزے کے نام پر ہوا تھا۔ منیزے سے جن حالات میں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ بھول نہیں پائی تھیں اب تک۔ 10-15 منٹ کے بعد ابراہیم اسے دیکھتے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا پیغام بھجوایا ہے اپنی موم کے ساتھ؟ وہ بیٹھا نہیں کرتے تھے، یہ معمول تھا۔ پیغام نہیں بھجوایا، صرف بات کی تھی ان سے۔ ایک بار پھر خشک لبوں کو زبان پھیر کر ترک کیا۔ تو مجھ سے بھی کرنی چاہیے تھی۔ وہ دائیں سے بائیں ٹہلتے ایک لمحے کو رکے۔ کرنی تھی، زید نے سر جھکائے کہا۔ منیزے اگر اسے یوں مجرموں سا سر جھکائے بیٹھے دیکھتی تو شاید ڈیڈ کو منانے کی نوبت ہی نہ آتی، وہ خود منع کر دیتی۔ کرو۔ وہ اب ہاتھ باندھے عین اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ منیزے اچھی لگتی ہے مجھے، میں نے انہیں پرپوز کیا تو شی سیڈ کہ اگر میں سیریس ہوں تو آپ کے تھرو ان کے فادر سے بات کروں۔ اب کہ اس نے سر اٹھا کر ٹھوس انداز میں کہا۔ اس سے پہلے یہ پیشیاں اس کی غلطی پر لگتی تھیں، آج اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، تو وہ کیوں سر جھکائے بیٹھا تھا؟ تو تم ہو سیریس؟ اس ایک سوال کا وہ کتنی بار جواب دے۔ پہلے منیزے، اب ڈیڈ۔ وہ کیا شکل سے اتنا غیر سنجیدہ لگتا تھا؟ یس۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ کیوں؟ جی؟ ان کے اگلے سوال پر وہ گڑبڑایا۔ کیوں سنجیدہ ہے یہ تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ڈیڈ ایسے ہی سوال کرتے تھے۔ تم نے ابھی پروفیشنل لائف شروع بھی نہیں کی اور تم چاہ رہے ہو ہم تمہارا پرپوزل لے کر جائیں؟ کس بنیاد پر، کس منہ سے؟ انہوں نے اس کی حیثیت منہ پر مارنے والے انداز میں جتائی۔ انہوں نے اسے کبھی بھی خاندانی مرتبے کے ضام میں نہیں رہنے دیا تھا۔ منیزے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں، انہیں میرے پروفیشنل سٹیٹس سے فرق نہیں پڑتا۔ انہیں رشتے کے نام پر فائنینشل سیکیورٹی نہیں چاہیے، اور میرے کیریئر سٹیٹس ہر چیز سے ہٹ کر میں ایک فرد ہوں، اور وہ مجھے جانتے ہیں، منیزے بھی اور ان کے فادر بھی۔ وہ کسی ضام میں تھا بھی نہیں۔ اس نے دلائل کے طور پر اپنی حیثیت کے مقابلے اپنی ہستی رکھی۔ آئی نو آپ کو یہ سب جلدی لگ رہا ہے، اٹ جسٹ میں ویٹ کر سکتا ہوں۔ منیزے کا سوشل بیک گراؤنڈ، ان پر شادی کا پریشر ہے، اگر میں مزید ویٹ کرتا تو انہیں کھو دیتا۔ میں صرف چاہ رہا ہوں آپ لوگ جا کر ان لوگوں سے بات کر لیں، جسٹ ٹو میک تھنگس آفیشیل، اور بس۔ وہ سمجھ رہا تھا ڈیڈ کو کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں، وہ اتنے غلط بھی تو نہیں تھے، پر غلط وہ بھی نہیں تھا۔ وہ کر سکتا تو کر لیتا انتظار۔ کتنا وقت ہوا ہے اس ریلیشن شپ کو؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ جی؟ اب کہ وہ پنچکا رہ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے ڈائریکٹلی پرپوز کیا ہے انہیں۔ اس نے فوراً سے پہلے ان کا غلط گمان دور کرنا چاہا۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ منیزے نے بنا کسی ایموشنل انوالومنٹ کے تمہارا پرپوزل ایکسیپٹ کیا ہے، سوللی بیسڈ آن یور کنڈیشنز؟ وہ پراستہزائیہ ہوئے۔ جی۔ وہ اور کیا جواب دیتا؟ گڈ۔ ابراہیم نے سر ہلایا۔ جی۔ وہ کب سے جی ہی کر رہا تھا، کبھی سوالیہ تو کبھی جواباً۔ یہ ویکینڈ ٹھیک رہے گا؟ انہوں نے آخری سوال کیا۔ اس دفعہ وہ مسکرائے۔ زید کے جوابات نے انہیں مطمئن کیا تھا۔ ڈیڈ، ابراہیم، سعدیہ اور زید ایک ساتھ بے یقینی سے بول اٹھے۔ زید کی بے یقینی خوشی میں ڈلی ہوئی تھی اور سعدیہ کے غصے اور صدمے میں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سعدیہ کو لگا تھا وہ زید کو باز رکھیں گے اپنے ارادوں سے، پر یہاں تو زید کھڑا ہو گیا، 2 قدم چل کر باپ کی طرف بڑھا تو ابراہیم نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ یہی کہ آئی ایم پراؤڈ کہ تمہیں لوگوں کی پرکھ ہے۔ تمہاری چوائس نے مجھے خوشی سے زیادہ حیران کیا ہے۔ تم اتنے بڑے، اتنے میچورڈ کب ہو گئے؟ انہوں نے سعدیہ کو جواب زید سے مخاطب ہو کر دیا۔ آپ اسے روکنے کی بجائے اسے شے دے رہے ہیں۔ اب سعدیہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ زید نے انہیں پریشانی سے دیکھا۔ اسے سب سے مشکل محاذ منیزے اور ڈیڈ لگے تھے، اور وہ دونوں ہی اتنی آسانی سے مان گئے تھے، اور موم جن پر وہ تکیہ کیے ہوئے تھا وہ ایسا رد عمل دے رہی تھی۔ ابراہیم نے اسے آنکھ کے اشارے سے تسلی دیتے کہ وہ سنبھال لیں گے جانے کا کہا۔ شے نہیں دے رہا ہوں، صحیح فیصلے پر سرا رہا ہوں۔ زید چلا گیا تو انہوں نے سعدیہ کو مخاطب کیا۔ اس میں صحیح کیا ہے؟ وہ لڑکی، وہ بہت مختلف ہے ان دونوں کے۔ وہ طبقہ کہتے کہتے رکی، جانتی تھی شوہر یہ تفریق پسند نہیں کرتے، لفظ بدلے کی دنیاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے تو وہ بطور اس کی دوست بھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ ایسا بھی کوئی فرق نہیں ہے، وہ کسی بھی طبقے کی ہو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اسے اپنے خاندان کا حصہ بنا پانا خوش نصیبی ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم نے ان کے اعتراضات رد کیے۔
آپ سمجھ کیوں نہیں رہے زید؟ تو نہ سمجھ ہے، اگر وہ سوشل کلائمبر نکلی تو؟ اب وہ ان کے سامنے کھڑی بے بسی سے کہہ رہی تھیں۔ انہیں بہت سے خدشے تھے، وہ ان کے زید کے لیے لائف پارٹنر کے طور پر گھڑے گئے کسی بھی سانچے میں ٹھیک نہیں بیٹھتی تھی۔ وہ سوشل کلائمبر ہوتی تو پچھلے چند سالوں میں آپ کی دی ہوئی ان گنت پارٹیز میں سے زید کے اتنے اصرار پر کم از کم آدھی پہ تو ضرور آتی۔ وہ تو آپ کے گھر، آپ کے سوشل سٹیٹس، آپ کے پیسے کی طرف دوسری نگاہ ڈالنا بھی پسند نہیں کرتی۔ انہوں نے افسوس سے منیزے کا دفاع کیا۔ چلے مان لیا، پر عمروں کا فرق، وہ بڑی ہے زید سے۔ انہوں نے دوسرا نکتہ اٹھایا۔ ایک مسئلہ تھوڑی تھا، آپ بھی مجھ سے 6 سال چھوٹی ہیں، اس سے ہماری شادی پر کیا فرق آیا ہے؟ یہ اعتراض بھی تحمل سے سوال کی صورت رد ہوا۔ اپنے بیٹے کی پسند پر بھروسہ کریں، اسے خود فیصلہ کرنے دیں۔ وہ ٹینیجر نہیں رہا کہ ہم اس کے لیے اس کا سرکل اپروو کریں۔ وہ اب انہیں نرمی سے بازو سے تھامے سمجھانے کے انداز میں قائل کر رہے تھے۔ سعدیہ نے اپنے بازو پر موجود ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ انہیں 100 اعتراض سے ہی، پر وہ جانتی تھیں کہ ابراہیم زید کے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس اعتماد نے ہی انہیں شوہر کے پرورش کے کڑے اصولوں پر بیٹے سے اس قدر محبت کے باوجود سوال نہیں کرنے دیا تھا۔ ابراہیم ان کے قائل ہو جانے پر مسکرا دیے۔ وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں کچھ کر گزرنے کی آگ تھی، اس کے مضبوط اصول اور بلند اخلاق، جو ان کے بیٹے کو اس سے جڑی دولت رتبے سے ہٹ کر دیکھتی تھی، جو اس کی زندگی میں نہایت مثبت اضافہ تھی، وہ اگر ان کے خاندان کا فرد بننے پر رضامند تھی تو وہ کیوں خوش نہ ہوتے ہیں؟ زید نے ایک پوری رات اپنی خوش قسمتی پر یقین کرنے کی کامیاب کوشش کرنے کے بعد اگلے دن اسے فون کیا تھا۔ بہت مصروف سا ہوں، ایئر بیس سے ابھرا۔ آپ مصروف ہیں؟ نہیں، بس تم کہو۔ تفصیل بتاتے بتاتے وہ رکی۔ پہلے سا کہاں سب رہا تھا۔ وہ کل کے شو کے لیے کی جانے والی ریسرچ کو ایک دفعہ مزید چیک کر رہی تھی، نوٹ پیڈ پر کچھ لکھتے اس سے بات بھی کر رہی تھی۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ موم ڈیڈ کب آئیں انکل سے ملنے۔ وہ مصروف تھی۔ زید سیدھا موضوع پر آیا، جس کے جواب میں اسے طویل خاموشی سننے کو ملی۔ منیزے، اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ فون کٹ تو نہیں گیا، اسے پکارا۔ جب بھی وہ وقت نکال پائیں، ابا تو گھر پر ہی ہوتے ہیں، اس نے بلاخر کہا۔ اب کچھ تو کہنا تھا۔ ڈیڈ پوچھ رہے تھے اف اٹس اوکے تو اس ویکینڈ پر آ جائیں ہم۔ وہ کیسے مانے؟ اس نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ اسے نہیں لگ رہا تھا اس کے پیرنٹس اتنی آسانی سے مان جائیں گے۔ ڈیڈ تو آپ کے کتنے بڑے فین ہیں، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی مجھے۔ منیزے کا سوال اپنی جگہ ٹھیک ہی تھا، اور مسز ابراہیم، ان کی منیزے کو لے کر ناپسندگی پہلی ملاقات سے کچھ خاص ڈکی چھپی نہیں رہی تھی۔ انہیں مسٹر ابراہیم نے منا لیا۔ زید کا انداز ایسا تھا کہ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس پر ہنس دیتی۔ سو دس ویکینڈ؟ اس نے پچھلا سوال دہرایا۔ ہاں، وہ یہی کہہ پائی۔ ابا مجھے سیریس ہی نہیں لے رہے، ہر دفعہ جان کر ہار جاتے ہیں۔ میں بچہ تو نہیں ہوں، آپ آئیں اور بالکل لحاظ مت کیجیے گا میرا۔ وہ ابا سے بات کرنے آئی تھی۔ احد اور انہیں ان کی پلنگ پر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے شطرنج کی بساط بچھائے دیکھ دروازے پر ہی رک گئی۔ ابا نے اسے دیکھا تو احد نے بھی گردن موڑی، اسے دیکھ کر دہائی کے انداز میں باپ کی شکایت کی اور ساتھ اس کے بیٹھنے کے لیے کھسک کر جگہ بنائی۔ دیر ہو گئی ہے احد، سو جاؤ اب، یہاں روٹین خراب کر لیتے ہو اور وہاں جا کر پورا ہفتہ ٹائم پر نہ اٹھ پانے پر ڈانٹ کھاتے ہو۔ منیزے کا انداز بتاتا تھا اسے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ فاروق نے احد کو بھیجنا مناسب سمجھا۔ ابا 12 بھی ابھی بجے ہیں، اس نے احتجاج کیا۔ 9 بجے سونے والوں کے لیے 12 بہت سے بھی زیادہ دیر ہے۔ چلیں شب بخیر۔ شب بخیر ابا۔ ابا کی بات پر وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، اسے ہفتہ نہیں مہینہ بھر ڈانٹ سننے کو ملتی تھی۔ وہ بورڈ سمیٹ کر سونے کے لیے اٹھ گیا۔ وہ احد کی چھوڑی ہوئی جگہ پر آن بیٹھی۔ زید اپنے پیرنٹس کو لانا چاہ رہا ہے، اس نے پرپوز کیا تھا، میں نے ہاں کر دی۔ کچھ لمحے سوچتے ہوئے جملہ ترتیب دیا۔ قائل کر ہی لیا اس نے تمہیں؟ وہ ہنس دیے۔ منیزے کا منہ ان کے باخبر ہونے پر حیرت سے کھلا۔ آنکھیں رکھتا ہوں، ہاسپٹل میں ماحول کا تناؤ ایسا کچھ ڈکا چھپا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بڑھ کر اس کی ٹھوٹی کے نیچے نرم سا دباؤ ڈالتے اس کا حیرت سے کھلا منہ بند کیا۔ اس کے انداز پر انہیں 8 سالہ منیزے یاد آئی جو حیران ہونے پر یوں ہی لب وار کیے انہیں تکتی تھی۔ تناؤ تو کسی بھی سبب ہو سکتا ہے، ابا اسے کس قدر جانتے تھے۔ اس کی بات پر وہ مسکرائے۔ میں نے ٹھیک کیا؟ اس نے پوچھا۔ یہ تو اس بات پر منحصر ہے کہ تم نے کیا سوچ کر کیا۔ وہ اس کے خیالات پڑھ سکتے ہیں جیسے۔ اسے جانتی ہوں میں، اچھا انسان ہے، سنسیئر، ریلائی کیا جا سکتا ہے اس پر۔ وہ سوچتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہی تھی۔
تو بہت ہی کوئی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا گیا ہے جمع تفریق کے بعد۔ کاش وہ کہہ دیتی اس لیے کیونکہ اس کا دل آمادہ تھا یا اس لیے کیونکہ اس میں اس کی خوشی تھی۔ مجھے بہت پیارا ہے وہ، قدر کرنا اس کی۔ انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار اچھوتے انداز میں کیا۔ وہ جانتی تھی وہ انکار نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ وہ اپنے فیصلے خود لے۔ یہ آپ کو اصولاً اسے کہنا چاہیے نہیں؟ وہ یاسیت سے مسکرائی۔ اسے کیا کہوں، محبت کرنے والے نہ قدرے نہیں ہوتے۔ انہوں نے اسے پھر حیران کیا۔ کب آ رہے ہیں وہ لوگ؟ ویکنڈ تک، اور فی الحال صرف آپ لوگ مل کر بات طے کر لیجئے گا۔ ابھی زید کا فائنل ایئر رہتا ہے، پھر ہاؤس جاب، تب تک آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ علی سے عہد، وہ اسے ٹوکے بنا نہ رہ سکے۔ حساب کتاب سے نکل بھی آیا کرو کبھی، مجھے خوش تو ہو لینے دو ٹھیک سے۔ وہ اس کے فیصلے پر خوش تھے۔ منیزے کے طرز خیال کو لے کر ہزار خدشے سہی، پر انہیں زید کی طرف سے اطمینان تھا۔ وہ لڑکا ان کی بیٹی سے ویسے ہی احترام بڑی محبت کرتا تھا جیسا کہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے علاوہ کوئی کرے، اور یہ اس کے ہر انداز سے عیاں تھا۔ چند مزید باتیں کر کے وہ اٹھ گئی تھی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کتنی بڑی ہو گئی تھی وہ، باپ کو من پسند ذائقے کا لالی پاپ تھما کر اطمینان کرنا چاہ رہی تھی۔ اتوار کو عصر کے بعد برآمدے کا منظر پر رونق سا تھا۔ دو کمروں کے دروازوں کے درمیان پڑے تخت پر فاروق احمد اور زید بیٹھے تھے۔ ان کے مقابل بچھی کرسیوں پر سعدیہ اور ابراہیم حسین، اور بائیں طرف موجود موڑوں پر منیزے اور ہاجرہ۔ درمیان میں موجود ٹیبل پر ہاجرہ اور علیزے نے بنائے کئی قسم کے پکوان رکھے تھے، شامی کباب، دہی بلے، چاٹ، سموسے۔ منیزہ نے سختی سے کوئی بہت خرچہ کر کے اہتمام کرنے سے سب کو روک دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ جیسے ہیں انہیں ویسے ہی نظر آئیں۔ ہاجرہ سے جو گھر پر بن پڑا، اس حد تک چھوٹا موٹا اہتمام کر لیا تھا انہوں نے۔ گھر کی تفصیلی صفائی، تخت کا نیا پوش، کرسیوں کے کور دھلے ہوئے استری شدہ پردے، خاص موقعوں کے لیے خریدی گئی کراکری۔ وہ خوش تھی کافی۔ منیزے سفید اور منٹ رنگ کے پرنٹڈ ٹراؤزر اور شرٹ پر دوپٹہ مفلر کی طرح گردن کے گرد لپیٹے وہاں ایسے بیٹھی تھی جیسے آفس کی ان پنچ میٹنگز پر بیٹھتی تھی جن کا ایجنڈا اور ٹائم سلاٹ دونوں سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، جہاں اس کی موجودگی ایک فارمیلٹی ہوتی تھی کہ ریکارڈ میں رہے کہ پوری ٹیم کے باہمی اتفاق سے سب طے ہوا ہے۔ وقتاً فوقتاً کسی کو دیکھ کر مسکرا دینا، کسی ایسی بات پر جو وہ بے دہانی میں سن نہیں پائی وہ سر ہلا دینا، لا تعلق سی، کسی حد تک بے نیاز۔ اب اتنا بھی جلاد نہیں ہوں میں جتنا یہ پورٹریٹ کرتا ہے۔ ابراہیم حسین فاروق احمد کی اس بات پر کہ زید کی باتوں سے وہ انہیں بہت باروب شخصیت لگے تھے کا جواب دیتے مسکراتے ہوئے شامی کباب کا آخری ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ رہے تھے۔ اشارے سے سعدیہ کو بھی پلیٹ میں کچھ لینے کا کہا۔ سعدیہ انہیں دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ کس قدر کھانے پینے میں پرہیز کرتے تھے، اور اب شامی کباب کے بعد سموسہ پلیٹ میں رکھتے یوں محو گفتگو تھے جیسے یہاں روز بیٹھ کر یہ سب کھانے کے عادی ہوں۔ انہوں نے ایک نظر ہر چیز پر ڈال کر فروٹ چاٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ فروٹ چاٹ اپنی پلیٹ میں لیتے ہوئے منیزے کو دیکھ رہی تھی، اس کے انداز پر غور کر رہی تھی۔ وہ مطمئن سی وہاں بیٹھی تھی پر خوش نہیں لگ رہی تھی۔ چائے کا کپ تھامے ان سب کی باتیں سنتے جیسے اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ نہ ہو رہا ہو، کسی تیسرے کا ذکر ہو رہا ہو جس کا اس سے کوئی بہت گہرا تعلق نہ ہو۔ انہوں نے نظر پھیر کر فاروق احمد کے برابر میں بیٹھے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کی نظر دہی بلوں کی پلیٹ سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے فاروق احمد کی بات پر ہنستے ہر چند لمحوں بعد منیزے کے چہرے کا غیر محسوس انداز میں طواف کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے خالص رنگوں کا رقص، منیزے کو لے کر سو ابہام ایک طرف اور زید کا چہرہ ایک طرف۔ انہوں نے ایک نظر پھر منیزے کو دیکھا، شاید اس دفعہ زید کی نظر سے دیکھنا چاہا۔ وہ خوش شکل تھی، سیاہ گھنگریالے بال اور گندمی سفید رنگت، سیاہ آنکھوں کی مقناطیسیت، شائستہ با اثر لب و لہجہ۔ ان کے سرکل میں اکثر لوگوں سے صحافت کے موضوع پر اس کی تعریف سنی تھی انہوں نے، اور اس سب سے ہٹ کر بھی وہ زید کی مسکراہٹ میں خوشی کی یہ چپ دیکھنے کو منیزے کو کھلے دل سے قبول کر سکتی تھی۔ اعصاب پر طاری تناؤ جھٹک کر وہ اس سارے عرصے میں پہلی دفعہ ہلکی ہو کر مسکرائیں۔ جو ہماری مرضی، ہماری پلاننگ کے مطابق نہ ہو، ضروری تو نہیں کہ وہ غلط ہی ہو، سب طے ہو گیا تھا۔ اگلے ہفتے ایک چھوٹی سی منگنی کی رسم سعدیہ نے بضد اصرار رکھوائی تھی۔ منیزے کو اعتراض تھا، اس کے لیے آج کی یہ ملاقات ہی کافی تھی، پر وہ اس خیال سے چپ رہی کہ جب وہ اسے خاص پسند نہ کرنے کے باوجود پورا کا پورا قبول کر سکتی ہیں تو وہ بھی ایک چھوٹی سی رسم تو کروا ہی سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک درخواست تھی، اگر آپ… ابا کی بات نے منیزے کو بے نیاز نہیں رہنے دیا۔ سب طے ہو گیا تھا۔ اس نے انہیں دیکھا جو اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ کچھ غلط تھا۔
اب آپ رشتہ داری کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب کہہ کر درخواست جیسے الفاظ استعمال کریں گے تو کیسا چلے گا؟ آپ حکم کریں۔ ڈاکٹر ابراہیم نے انہیں ان کے انداز تہاتف پر ٹوکا۔ منگنی کی رسم کی بجائے اگر اتنی ہی سادگی سے نکاح کر دیا جائے، باقی سب وہی جیسا مل کر طے ہوا ہے۔ ان کی بات پر سعدیہ نے حیرت سے بے اختیار انہیں دیکھا۔ زید اور منیزہ نے صدمے سے ایک دوسرے کو اور ڈاکٹر ابراہیم نے گہری نظروں سے ان دونوں کو یوں شوق سے ایک دوسرے کو دیکھنے پر۔ فاروق احمد سب کے تاثرات سے نظریں چرائے ابراہیم کو دیکھتے اپنی بات رکھ چکے تھے۔ بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ ماں باپ اپنی اصل فکروں سے ہٹ کر ان کے دیے بہانوں میں آ جائیں، مطمئن ہو جائیں۔ ابراہیم نے منیزہ اور زید کے حیران تاثرات سے یہ حس کر لیا تھا کہ یہ فقط فاروق احمد کی خواہش ہے۔ بطور ہارٹ سرجن انہیں ایک بیمار شخص کا اس کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہ ہو اپنی بیٹے کے معاملے میں زبانی کلامی عہد سے بڑھ کر چاہیے بھی کچھ انوکھا نہ لگا۔ انہوں نے ایسے بہت سے خدشے اپنے پاس علاج کے لیے آئے لوگوں کے چہروں پر دیکھے تھے، پھر ایسا کوئی مذائقہ بھی نہیں تھا ان کی بات میں۔ ابا، آپ نے ٹھیک نہیں کیا، صرف بات طے کرنی تھی۔ زید اپنے پیرنٹس کو یہ کہہ کر لایا تھا، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ ابا کی بات پر ابراہیم حسین اپنے خاندان کی طرف سے حامی بھر کر جا چکے تھے اور اب منیزہ ان کے سامنے کھڑی جواب طلبی کے موڈ میں تھی۔ کیا سوچتے ہوں گے؟ انہوں نے ٹھوڈی پر ہاتھ رکھ کر اشتیاق سے پوچھا۔ یہی یہ غلط تھا۔ اس سب کا نہ یہ کوئی وقت ہے اور نہ ضرورت۔ وہ یہ کہتے کہتے کہ وہ سوچتے ہوں گے کہ وہ اسے ان پر تھوپ رہے ہیں رکی۔ انہیں اعتراض ہوتا تو وہ کہہ دیتے۔ وہ اب بھی بات کو معمول سے زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوئے سرسری سا کہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر سعدیہ کا پورا چہرہ ہی اعتراض میں ڈل گیا تھا۔ اسے ان کی ابا کی بات پر حیرت سے پھٹی آنکھیں یاد آئیں۔ نہیں، انہیں صرف میری اچانک بات سے حیرت ہوئی تھی۔ یہ اعتراض بھی جھٹلایا گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم نے اپنی مرضی سے ہاں کی تھی نا، اور شادی کے لیے ہی کی تھی۔ اسے جھنجھلا کر کچھ مزید کہتا دیکھ وہ سنجیدگی سے پوچھ بیٹھے۔ ہاں، پر فوری طور پر نہیں۔ ساری فساد کی جڑ ہی یہ ہاں کرنا ٹھہری تھی۔ فوری تو اب بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ اگلے ہفتے آپ نے نکاح رکھ دیا ہے، فوری اور کیا ہوتا ہے؟ اس کی آواز نے اب کے حیرت کی زیادتی سے پھٹ جانا تھا۔ صرف نکاح ہی ہے، رخصتی تو نہیں۔ تم کیوں مسئلہ بنا رہی ہو؟ منیزہ کے رد عمل پر اب وہ بھی جھنجھلائے۔ آپ نے بات کمٹمنٹ سے لیگل کانٹریکٹ میں بدل دی ہے اور مسئلہ میں بنا رہی ہوں۔ آئی ایم سوری۔ باپ کے سامنے آواز اونچی ہونے کا خیال آیا تو اس نے اسی وقت معذرت کی۔ اختلاف اپنی جگہ۔ ابا، آپ کو اتنی بے اعتباری کیوں ہے؟ میں بھاگی تو نہیں جا رہی۔ میں نے آپ کی پہلے کون سی بات ٹالی ہے؟ ان کے پاس بیٹھ کر اسے عادتاً ان کا گھٹنا تھاما۔ آواز میں منت بڑا احتجاج تھا۔ وہ صرف ان کے سامنے اس لہجے میں بولتی تھی اور وہ واحد ہی تھے جو اس کے اس انداز میں کی گئی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو جانتے تھے۔ سادہ سی بات ہے کہ جب اتنا وقت دینا ہو تو بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ زبانی کلامی پر 2-3 سال تک ٹالنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ فاروق احمد کا انداز اب منیزہ جیسا ہوا۔ منطقی، غیر جذباتی، انہوں نے جال پھینکا تھا۔ رشتوں میں اتنے حساب کتاب نہیں ہوا کرتے۔ ان کی مچھلی جال میں آ بھی گئی۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ ان کی نظریں ایسی تھی جیسے وہ اس کی سوچیں پڑھ سکتے ہوں، جیسے اس نے ذہن میں چلتا سارا حساب کتاب ان کے سامنے بیٹھ کر ہی تو کیا ہو، ہر کھاتا ان کی آنکھوں کے سامنے کھلا ہو، ہر ضرب، ہر تقسیم انہیں ساتھ بٹھا کر لگائی ہو۔ وہ کہہ نہیں پائی کچھ۔ ان کا جملہ اسے اچھے سے جتا گیا تھا کہ وہ اس کے فیصلے کے پیچھے کے ہر سبب سے واقف ہیں اور وہ اس رشتے کے نام پر ناپ تول نہیں کرنے دیں گے۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتے، جب الفاظ اٹھلانے میں ناکام ہوئی تو خاموشی سے وہاں سے اٹھائی۔ کمرے کی دہلیز پار کرتے اسے خالہ ملی۔ اب کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ سب ہو تو کیا ہے؟ وہ اندر ہونے والی بحث سے خائف تھی۔ کچھ نہیں جی، سب طے ہو گیا ہے۔ آپ حارث کی فیملی کو ہاں کر دیں، انہیں گھر پر بلائیں اور جیسے وہ چاہتے ہیں شادی وغیرہ کی تاریخ انہیں دے دیں۔ تیاری کی فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا۔ سکون کے وہ سکے جو اس نے اپنا اعتماد رول کر ان کے لیے جوڑے تھے، انہیں تھما کر وہ آگے بڑھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ بھاگتے ہوئے ہاتھ میں کتاب تھامے اپنے کالج کی پارکنگ میں کھڑی منیزہ کی گاڑی تک آیا۔ کھڑکی پر ہاتھ رکھتے جھک کر پوچھا۔ منیزہ نے اسے ضروری کام کا کہہ کر بلایا تھا۔ سب خیریت؟ اس نے اس کے حال پوچھنے کا کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے دوسرا سوال کیا۔ وہ اسے ہاں کرنے کے بعد سے بہت کم بات کرتی تھی۔ پہلے والی بے تکلفی اب منیزہ کی طرف سے نہیں رہی تھی۔ بات کرنی تھی۔ ابا نہیں سن رہے تھے، پر ان دونوں کے درمیان ایسا کچھ طے نہیں ہوا تھا۔ زید اور اس کے والدین نے بس ابا کی بات رکھ لی تھی اور یہی بات اس کی خوددار طبیعت پر باری سیل کی صورت دھڑی تھی۔ اپنے اس طرح جکڑے جانے کی جھنجھلاہٹ الگ تھی۔ ابا واقعی پھر اس کے ابا تھے۔ کریں؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹھو۔ اس نے پیسنجر سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ایسے کیسے کھڑے کھڑے بات کی جاتی ہے؟
نہیں سوری پڑھنا ہے، پروفس ہو رہی ہیں۔ اس نے کھڑکی سے ذرا ہٹ کر پارکنگ کے دروازے پر موٹی موٹی کتابیں لیے زید جیسا ہی سفید اوور آل پہنے اپنے لیے منتظر کھڑے اپنے دوستوں کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں وائوا کی ریویژن کے لیے گروپ اسٹڈی کرنا تھی۔ ان دونوں کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ان سب نے پرجوش سا ہنستے ہوئے کورس میں ہاتھ ہلایا۔ ان کی ہنسی بتاتی تھی زید انہیں سب بتا چکا ہے۔ منیزے نے مجبوراً اس کی طرف دیکھتے ہاتھ ہلایا، اپنی کھڑکی پر جھکے شخص کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ آپ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ وہ واپس اسی پوزیشن میں کھڑکی پر ہاتھ رکھے اس سے مخاطب ہوا۔ آئی ایم سوری، گھر پر جو بھی ہوا، ابا نے مجھے پہلے انفارم کیا ہوتا تو میں منع کر دیتی۔ تمہارے پیرنٹس کے سامنے تمہیں آکورڈ سچویشن میں ڈال دیا۔ تم اب بھی چاہو تو منع کر سکتے ہو۔ وہ بھی سیدھا موضوع پر آئی۔ اس کے پروفس کے چلتے پورا ہفتہ انہیں ٹھیک سے بات کرنے کا موقع نہیں ملنا تھا، وہ جانتی تھی، اور پروفس ختم ہونے تک تقریب نے سر پر پہنچ جانا تھا۔ نہیں، اب میں نہیں کر سکتا۔ ڈیڈ نے انکل کو خود ہاں کی ہے، میں نے منع کیا تو کہاں زندہ چھوڑنا ہے انہوں نے مجھے، اس نے بے بسی سے بے چارگی سے کہا۔ لیکن تم کیوں زبردستی میرے ابا کی بات پر پریشرائز ہو کر اپنی مرضی کے خلاف کچھ کرو؟ منیزے کو اس کی بے بسی پر تاؤ آیا، اس سے زیادہ اپنی بے بسی پر غصہ۔ ابا نے کیسے اس کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے تھے؟ ایک منٹ، میری مرضی کے خلاف تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، اٹس ناٹ پلانڈ، اور انکل کی بات پر مجھے شوق لگا، اور مجھے یہ تھا کہ آپ نے فی الحال کمٹمنٹ کا کہا تھا، اور آپ کے لیے میں کر سکتا تو انکار کر دیتا۔ منیزے کو اس کے 100 بار کی تکرار جیسے اظہار کے بعد بھی لگ رہا تھا وہ مجبوراً مانا ہے، بٹ مجھے تو جتنا چاہا تھا اس سے کہیں زیادہ ہی مل رہا ہے۔ اتنا بھی ناشکرا نہیں ہوں میں اب کہ اس کی آنکھیں اور الفاظ میں ایک سی نرمی تھی۔ اس کی ملائمت سے مسکراتے اس کے چہرے کو تکتا کہہ رہا تھا۔ منیزے نے آنکھیں سکیڑ کر اسے اس کے انداز پر کر دیکھا۔ وہ فوراً سنبھلا۔ پروفس اور نکاح سے پہلے منیزے کے ہاتھوں قتل ہوتا وہ کوئی اچھا تو نہیں لگتا۔ دیکھیں، کوئی ایشو نہیں ہے، جہاں آپ نے رنگ پہننی تھی وہاں ساتھ میں 2 سگنیچر بھی کر دیجیے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈونٹ اسٹریس آؤٹ، وہ اب اپنے اصلی دوستانہ انداز میں کہتا اپنے تئیں اسے تسلی دے رہا تھا۔ ایشو کیسے نہیں ہے؟ وہ اس کی بات پر مزید بپھری۔ ابا اور اب زید؟ انہیں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی بڑی بات ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے پھر؟ ایشو تب ہوگا جب ہم بنائیں گے، اور ہم نہیں بنائیں گے نا، کچھ نہیں بدل رہا، ڈونٹ وری یار، مجھے واقعی جانا ہے، بائے۔ وہ اس کے تحفظات سمجھ رہا تھا اور اپنی طرف سے مختصر الفاظ میں کھڑکی پر رکھا اپنا ہاتھ گاڑی کے دروازے پر تھپکتا اسے تسلی دیتا چلا گیا۔ وہ لوگ مسلسل اسے بلا رہے تھے۔ اپنے دوستوں کی طرف تیز قدموں سے جاتے ہوئے وہ ایک لمحے کو منیزے کی جانب مڑا۔ اسے ٹھیک سے وقت نہ دے پانے پر منہ سے بنا آواز کے سوری کہا، اور دھوپ سے بچنے کو کتاب اپنے سر پر تانتے پارکنگ کے گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے اس ہوا کے گھوڑے پر سوار انسان کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہو سکتا تھا اب اس کا، اپنا کیا تھا سب۔ غصے میں ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھاتی وہ گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ سعدیہ نے چھوٹی سی اس تقریب کا اہتمام اپنے فارم ہاؤس پر کیا تھا۔ گیٹ سے انہیں ریسیو کرنے کے بعد عمارت کے اندر انہوں نے اسے تیار ہونے کے لیے وہی کمرہ دکھایا تھا جہاں کبھی وہ اسے بندوق کے زور پر لایا تھا۔ منیزے کو یہ اتفاق سے زیادہ مذاق لگ رہا تھا قسمت کا۔ قدرت کی حس مزاج بھی تھی اور کافی سیاہ قسم کی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی تو اسے سالوں پہلے اس کی بات پر زید کا غصے سے یہی دروازہ دے مارنا یاد آیا۔ یہاں کا انٹیریئر ان کے گھر سے نسبتاً سادہ تھا۔ دیواروں اور پردوں کی کریم رنگ کی تھیم، ایک سنگل بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل اور ایک طرف رکھی 2 کرسیاں، ویسا ہی جیسا 3-4 سال پہلے تھا۔ وہی کرسیاں جن میں سے ایک پر وہ بیٹھی تھی کبھی، اور دوسری پر عین اس کے سامنے بیٹھا وہ اسے بندوق دکھاتے غصے کی انتہاؤں کو چھوتا کچھ کہہ رہا تھا۔ وقت آگے نکل گیا تھا اور وہ جیسے کہیں پیچھے کھڑی رہ گئی تھی۔ زید اسے اس دن کالج پارکنگ کے بعد نہیں دکھا تھا، نہ فون پر کوئی رابطہ رہا تھا۔ پیپرز نے اسے واقعی مصروف رکھا تھا پورے ہفتے۔ اس کی موم کے مطابق وہ اپنا ڈریس بھی ٹرائی نہیں کر پایا تھا، اور صبح پہن کر دیکھنے پر وہ تنگ نکلا تھا، جس کے سبب وہ اس وقت بھی یہاں موجود ہونے کی بجائے سمیر کے ساتھ ڈیزائنر کی طرف گیا ہوا تھا۔ فی الحال یہاں صرف زید کے پیرنٹس، اس کے گھر والے اور معاونوں کی یہاں سے وہاں بھاگتی ایک فوج تھی۔ آج کا دن عجیب تھا، مشکل اور اپنے تمام تر بھاری پن کے باوجود عام سا، کسی معمول جیسا۔ اس نے ایک نظر اپنا ہینڈ بیگ سنگھار میز پر رکھتے خود کو آئینے میں دیکھا۔ پتہ نہیں اب آگے اس کے ایک فیصلے سے کیا بدلنا تھا۔ اس کے جیسے لوگوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ سرنڈر کر دینے کے بعد بھی اپنے ہاتھ سے حالات کے کنٹرول کی دوڑ چھوٹنے نہ دینے کی بے سود سی کوشش ضرور کرتے ہیں، پھر چاہے ساری ریت پھسل جائے، پر اپنے ہی سامنے اپنا بھرم قائم رکھنے کو بند مٹھیاں نہیں کھولتے۔ وہ بال سمیٹتی گہری سانس لیتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی جہاں اس کے کپڑے پہلے سے موجود تھے۔ اسے تیار ہونا تھا۔ حال
समुंदर शायद अब पहले जैसा नीला नहीं रहा था, या उसकी आंखें अब कोई रंग स्याही की मिलावट से पाक देखने की सलाहियत खो चुकी थी। वो यहाँ हर दूसरे दिन आती थी, कॉफी पीते समुंदर की लहरों के शोर में माजी को गूंजते सुनती थी, कह के हंसी झुंझलाते बहस करते मुस्तकबिल से ला इल्म बेफिक्र जुमले, हवा से उड़ते अपने बाल कान के पीछे करते चेहरे पर पिघलता सा माया निगाहों का लम्स महसूस हुआ तो उसने रुख मोड़कर बाईं जानी बराबर खड़े उस शख्स को देखा जो उसे देखता यूं खड़ा था जैसे अहदे जदीद की इब्तिदा से इसे किसी ने यहाँ कोई जाजिबे नज़र मुजस्मा समझ कर नस्ब कर दिया हो। उसके हाथ में भी वैसा ही कॉफ़ी का कप था जैसा उसने थामा हुआ था। वो इसे न जानती हुई और ये उस जगह के अलावा कोई और जगह होती तो ज़रूर अपना पीछा करने का इल्ज़ाम उस पर धर देती। कहाँ 5 साल एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी थी और कहाँ एक ही माह में 2 बार, लेकिन ये जगह उससे उनसियत इस अकेली को नहीं थी, उस पर मुकाबिल भी उतना ही हक रखता था। यादें उनका मुश्तरका सासा थी। आज उसे वहां देखकर रूमी की सरजमीन पर गालिब आने वाली कैफियत दोबारा नहीं तारी हुई थी। पहली और दूसरी बार का फर्क लाशऊर के बिना हानों में कहीं यहाँ आए दिन आते हुए खुद से भी पुशीदा एक ख्वाहिश इस टकराव की थी। वो एक ही शहर में थे, ये एक हकीकत बहुत सी बेज़र मगर खतरनाक तमन्नाओं की आबियारी को काफ़ी थी। उसे अपनी तरफ मतवज्जा देख ज़ैद के होंठों के खत तबस्सुम में डले। वही इसी एक के लिए महसूस आंखों में रुई सी नरमी लिए मोहब्बत में गुंदी मुस्कुराहट। वो जान गया था ये मोम का मंसूबा है। वो चाह कर भी उन पर गुस्सा नहीं कर पाया। वो आज भी यहाँ आती थी, इस बात ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। ये कैसा कता तल्लुक था जो इसके वजूद के अलावा उसकी ज़ात से जुड़ी बाकी किसी शय से नहीं कर पाई थी। वो हमेशा पीछे मुड़कर देखने पर ही इंसान पत्थर का नहीं होता। कभी कभार माजी नाक की सीध में चलने वालों के सामने भी आ जाता है। इंसान को संग में बदलने के तिलिस्म पर बाज मुस्कुराहटें भी कादिर होती हैं, बाज चेहरे भी, बाज आंखें भी। वो अपने अंदर खुद से छिड़ी बगावत दबाती वहां से जाने को वहशत ज़दा सी पलटी के कदमों से एक नज़म के मिसरे लिपटे। ये जो तुम मुझसे गरेजा हो, मेरी बात सुनो। ज़ैद की आवाज़ में सोज था और लहजे में इल्तिजा। हम इसी छोटी सी दुनिया के किसी रस्ते पर इत्तफाकन भूले से कभी मिल जाएं। ये नज़म पिछली बार उसे देखकर याद आई थी। आज नोके ज़ुबान पर उसके रुख मोड़ने पर उसे रोकने को बेख्तियार आई। क्या ही अच्छा हो हम दूसरे लोगों की तरह कुछ तकल्लुफ़ से ही सही ठहर कर कुछ बात करें। उसके लफ्ज़ रेशम की डोरी से आखनी जंजीर बने। वो जा नहीं पाई। एक बार ये करने के लिए उसने पहाड़ों सा हौसला जोड़ा था। कुछ तकल्लुफ़ से ठहर कर बात करने में हर्ज ही क्या था। हर शय के बावजूद, हर चीज़ के बाद क्या वो कुछ लम्हे खड़े उसकी बात नहीं सुन सकती थी? क्या वो इतना हक भी नहीं रखता था? क्या वो खुद जिंदगी पर इतना हक भी नहीं रखती थी? वो कॉफ़ी के कप पर हाथ का दबाव बढ़ाते पलटी। वो कब तक हयात अपने किए फैसलों के आसेबों से भागते गुजारेगी? मुझे लगा था पाकिस्तान छोड़ने के बाद तुम्हें बच्ची कुच्ची उर्दू भी भूल चुकी होगी। जुमला वैसा था जैसे मुकालमे उनके दरमियान हुआ करते थे। लहजे की नमी बताती थी इन मुकालमों को हुए सदियां बीती हैं, ज़माने गुजरे हैं। आपके बाद आपके बहुत से मशागिल मैं आपको ढूंढा है, उर्दू भी उनमें से एक थी। वो उसकी मिसरों में लिपटी गुजारिश पर ठहर गई थी। ज़ैद की मुस्कुराहट ने होंठों की खदूद पार करके चेहरे का खाता किया। यहाँ रोज़ आती हैं आप? अगर मॉम ने उस पर नज़र रखवा कर उसे इस जगह इस वक्त ढूंढ निकाला था तो इसका मतलब था ये जगह उसकी रूटीन का हिस्सा थी, क्योंकि मॉम कल शाम से ही लॉन्ग ड्राइव पर जाने के मुतल्लिक बात कर रही थी। अक्सर वो इस शहर में इस एक जगह के सिवा कहीं गई भी नहीं थी। और तुम? एक लफ्जी जवाब के बाद उसने ठहर कर 2 लफ्जी सवाल किया। इस एक शख्स के साथ तकल्लुफ़ दे था? कभी नहीं। ज़ैद के अंदाज में कतियत थी। वो आज भी यहाँ लाया न गया होता तो पूरा शहर छोड़कर कम से कम इस एक जगह मर कर भी ना आता। और फिर दोनों के माबैन गहरी खामोशी हायल हुई। वक्त ने जुमलों के दरमियान गहरी खाई खोद दी थी जिसे वो दोनों ही पाट नहीं पा रहे थे। कहने को कुछ था पर पुलिट्जर इंटरनेशनल अवार्ड इन जर्नलिज्म के लिए मुबारक। उसकी मुबारक शिकवा कुना थी। वो हक रखता था कि खुशी से उसकी कामयाबी पर चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया इकट्ठी कर लेता। खुदाई में इतनी मिठास बांटता जितनी अज़ल से आज तक कुदरत से कशीदगी की गई है। लेकिन उसके हाथ ऐसे बांधे गए थे कि कोई से भी ये मुबारक सालों बाद दे रहा था, किसी अजनबी की तरह महज सिलसिला कलाम जारी रखने की खातिर। तुम्हें पता चला? मुनीज़े के सरसरी से अंदाज में खुशगवार सी हैरत किसी राज की सी पुशीदा थी। और इस अरसा इहलाक व मुरव्वत में कभी जाहिर है ज़ैद की मोहब्बत कोई राज थोड़ी ही थी। वो आज भी इसका ऐलान अपने हर जुमले से करता था। कैरियर कैसा जा रहा है? उसने इसके ऐलान से दामन बचाया। वो यूं भी बड़े ज़ब्त से कठोरपन का ये मुआलमा चढ़ाए खड़ी थी। आप नहीं जानती?
ایک آس تھی کہ وہ بھی اس سے باخبر رہی ہوں گی، ایک پل کے لیے وہ ساتھ نازک آ جائے۔ تمہارا پروفیشن میرے جتنا پبلک نہیں ہے۔ بہت بے دردی سے اس نے اس کی مہم سی آس کا گلا گھونٹا۔ شکایت تو اس کی بھی بنتی تھی، اس نے کیسے خود کو گم کر لیا تھا۔ کون جانتا تھا اس نے یہ ایک نام گوگل کے سرچ بار پر کتنی دفعہ لکھا تھا، کتنی دفعہ اسے تلاشا تھا، اور آج میری جتنی کیوریس بھی نہیں ہے۔ اس کے الفاظ کی مایوسی نے منیزے کے دل کو پچھتاووں کے یخ پانی میں ڈبویا۔ ناہن لفظ کسی یاد کے زخموں کو چھوئے، ایسا ہی کچھ۔ دل پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک اور گوتا دیتے اس نے تائید کی۔ اب واپس انقرہ جانا ہے۔ وہ مزید ایسی سنگ دلانہ تائید سہ نہ سکا، لہٰذا بات بدل گیا۔ نہیں، شاید افغانستان، ایک اور چینل سے بھی آفر ہے، نیوز پروڈکشن کی۔ دیکھو، منیزے نے قصدن نہیں بتایا، دوسری آفر ایک امریکن چینل سے ٹی سی جانے کی ہے، افغانستان نہیں۔ منیزے دل خوف سے لمحہ بڑھ کو رکا۔ وہ اس ملک کے نام کے آگے اس کی بات سن ہی نہیں پایا تھا۔ سب صحافی جا رہے ہیں، یہاں سے نیا ٹرینڈ ہے۔ اس نے زید کی بات کو غیر سنجیدگی سے رفع کیا، جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو، زندگی موت کا سوال نہ ہو۔ وہ پاکستانی چینلز کے نمائندے ہیں، ان کا نیریٹو مختلف ہے۔ آپ پلیز نہیں۔ پاکستان کے پرو طالبان صحافیوں اور الجزیرہ کے بیانیے میں اختلاف تھا۔ یہ اختلاف اس ملک میں مرگ و حیات کے معاملات طے کرتا تھا۔ اسے افغان بارڈر پر مارے جانے والے اس انڈین صحافی کا چہرہ یاد آیا۔ 4 سال مڈل ایسٹ کو کور کیا ہے، مجھے عادت ہے۔ موت نامی اس خوف سے تو اس نے خود کو کب کا آزاد کر لیا تھا۔ مجھے نہیں ہوتی عادت، ان 4 سالوں میں ایک بھی رات سکون سے نہیں سویا ہوں میں۔ اس کی آواز تر اور لرزش آمیز تھی، منت کسی۔ اس کی جان دنیا میں انسانوں کی بنائی ان جہنموں میں ایک دفعہ بھی اس کا سوچے بنا جھانکتی آئی تھی۔ تمہیں سو جانا چاہیے تھا اور آگے بڑھ جانا چاہیے تھا۔ اپنے والدین کو کیوں ہلکان کیے ہوئے ہو؟ منیزے نے اس کے خوف، التجا اور فکر کا ذکر سمیٹا۔ یہ کھاتے دوبارہ کھولنے ہوتے تو 5 سال قبل بند ہی کیوں کیے جاتے؟ میں تو گون کیس تھا، آپ اتنی پریکٹیکل ہو کر بھی آگے نہیں بڑھ پائیں۔ وہ اس کے بعد سمیٹنے پر ہنسا، جرا جیسا وہی سوال منیزے سے کیا۔ میں بڑھ گئی ہوں، سنگل رہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اب بھی وہیں کھڑی ہوں۔ ایک جھجکتا ہوا جملہ کوئی دکھ دے جائے۔ اچھا، زید کا اس کے ہاتھ میں پکڑے کافی کے ڈسپوزیبل کپ کو دیکھتے ادا ہوا جملہ مذاق اڑاتا سا تھا کہ کیا واقعی؟ کپ پر منیزے کے ایم کے نیچے انگلیوں کے دروم سے فاروق کے ایف کی بجائے زید کا زیڈ جھانک رہا تھا۔ منیزے نے اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے فوراً کپ پیچھے کیا۔ اف، مجھے دیر ہو رہی ہے، ہمیں دوبارہ نہیں ملنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہاری زندگی تم سے ہے، اب مجھ پر ختم مت کرو۔ اپنی موم کی بات مان لو، اپنا بہت خیال رکھنا۔ وہ جلدی جلدی کہتی کپ کو مضبوطی سے ہاتھوں میں بینچتی جانے کے لیے مڑی۔ سنڈریلا کے 12 بج چکے تھے۔ وہ ایک لمحہ مزید وہاں رکتی تو شہزادے کے سامنے اس کا اصل عیاں ہونے سے کوئی فیری گاڈ مدر نہیں روک پاتی۔ موم کہتی ہیں آپ کو واپس لے آؤں۔ وہ دل کے علاوہ موم کی ہی مان کر وہاں کھڑا تھا۔ وہ انسنا کر کے اس کی طرف پیٹ کے مخالف سمت پڑی۔ مت جائیے منیزے، پھر سے نہیں، اب نہیں۔ وہ خود سے کیا، اس سے کیا، ہر وعدہ بلائے اس کے پیچھے لپکا۔ اسے آواز دی، التجا کی۔ وہ ان آوازوں پر کان لپیٹ کر آگے بڑھ جاتی اگر اس کا ہاتھ زید عقب سے پکڑ کر اسے مزید دور جانے سے روک نہ لیتا تو۔ کون جانے گا کہ ہم دونوں پہ کیا بیتی ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔